अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल कहानी प्लस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन के बटन पर क्लिक कीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो मिले सबसे पहले। शुक्रिया। जब तक उस चेहरे को ना देखूं लगता है कुछ अधूरा सा है। सीढ़ी चढ़ती सहर अपनी महसूस खनकती आवाज़ में बोली। शहाब जो छत की मुंडेर से लगा महवियत से आसमान को तक रहा था, उसको आता देखकर उसका हलक तक कड़वा हो गया। सहर उसके बराबर खड़े होते हुए वारफ्तगी से उसे तकने लगी, जिस पर वो चिढ़ सा गया और बेजारी से अपना चेहरा दूसरी जानिब फेर लिया। क्यों इतना कतराते हो? वो उसका अचानक हाथ थामते हुए बोली। अपनी औकात में रहो, वो गुर्राते हुए बोला। मुझसे फासले पर रहो तो ज़्यादा बेहतर होगा तुम्हारे लिए। शहाब उंगली उठाकर उसे वार्न करते हुए बोला और सीढ़ियाँ धप धप करते उतर गया। तुमसे दूर रहना मेरे लिए बहुत मुश्किल है, तुम्हारा पीछा मैं कभी नहीं छोड़ सकती, वो आहिस्तगी से उसे जाता देखकर बोली। सहर जमाल उसकी चचाजाद थी जो अपने माँ बाप की इकलौती बिगड़ी हुई औलाद थी। चचा चची ने उसकी जायज़ नाजायज़ ख्वाहिशात पूरी करके उसको खुद सर के साथ साथ बदतमीज़ भी बना दिया था। वो अपने आगे किसी को कुछ गर्दानती ही नहीं थी। शहाब के दो बड़े बहन भाई थे। बड़े भाई बैरून मुल्क अपनी बीवी बच्चों के साथ नौकरी के सिलसिले में मुकीम थे और बहन की शादी भी हो चुकी थी। सबसे छोटा शहाब था जो MBA मुकम्मल करने के बाद एक अच्छी जगह नौकरी कर रहा था। सहर ने तालीम को इंटर के बाद ही खैराबाद कह दिया था। उसका सारा वक्त मूवीज़ और गाने सुनने में गुजर जाता। शहाब को जितनी सहर से नफ़रत थी उतनी ही सहर को शहाब से मोहब्बत थी। वो जितना उससे दूर भागने की करता वो उतना ही उसके नज़दीक आने की करती थी। शहाब को इसके जुनून से नफ़रत थी। वो चाहता था कि उसका सहर से सामना भी ना हो, मगर मुसीबत ये थी कि वह सब एक ही घर में मिल के रहते थे। शहाब की तो ज़िंदगी का एक ही महवर था, वो था आरज़ू को पाना। हालांकि वो जानता था कि उसकी ये आरज़ू पूरी होना आसान नहीं है, मगर वो करता भी क्या। कच्ची उम्र से उसकी आंखें आरज़ू की हमराही के सपने बुनती आ रही थीं। आरज़ू सदफ़ की बेटी थी। सदफ़ उनके घर पहले कपड़े धोया करती थी। उस वक़्त शहाब 10 साल का था। जब 8 साल आरज़ू सदफ़ के साथ आती तो वो उसके साथ खेल में मगन हो जाया करता था, और सहर उन दोनों के साथ खेलना भी चाहती तो वो उसे डांट के भगा दिया करता, और दूर खड़ी सहर सुलगती आंखों से खेल में मगन आरज़ू और शहाब को देखा करती थी। वक्त गुजरा, बचपन से जवानी आई तो शहाब और आरज़ू की एक दूसरे के लिए मोहब्बत पुख्ता होती चली गई। मनमोहनी सूरत की शीरी लहजे की मालिक आरज़ू शहाब की ज़िंदगी थी, तो वहीं वक्त गुजरने के साथ सहर का जुनून भी शहाब के लिए बढ़ता चला गया। अरे बड़े दिन बाद चक्कर लगाया है सदफ़ तुमने। सादिया जो तख्त पर बैठी सब्ज़ी बना रही थीं, दरवाजे से अंदर दाखिल होते सदफ़ को देखकर खुशी से बोली। माँ की आवाज़ पर वहीं तख्त पर आंखें बंद किए शहाब ने पट से आंखें खोल दीं और दिलचस्पी से सुरमई आंचल सर पर ओढ़े आरज़ू को देखने लगा। वो उसकी नज़रों की तपश से सिमट कर माँ के पीछे चुप सी गई, जिस पर उसके लब बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। बस क्या करूं बाजी, अब कहीं ज़्यादा निकलना ही नहीं होता। ये मिठाई देने आई थी। मेरी आरज़ू ने माशाल्लाह 14 जमातें पास कर ली हैं, फर्स्ट डिवीज़न आई है। सदफ़ तफाखत से बताने लगी। वाह भई, बहुत बहुत मुबारक हो। सादिया मोहब्बत से आरज़ू को गले लगाकर मुबारकबाद देने लगी, जिस पर वह शर्म से गुलाबी पड़ गई। शहाब का नखियों से उसका गुलाबी पड़ता चेहरा देखने लगा। तुम्हारी बेटी है ही बहुत अच्छी, सादिया आरज़ू की तारीफ़ करते हुए बोली। हाँ बाजी, मेरी बेटी बहुत अच्छी है। मैट्रिक में थी तब ज़िद करके मेरा घरों का काम छुड़वा दिया था। लोगों के खुद कपड़े सीकर ट्यूशन पढ़ा के घर का खर्चा चलाया करती थी। इतनी कम उम्र में इतनी जिम्मेदारियाँ उठा ली थी इसने। सदफ़ को अच्छा हुआ था काम छोड़े। आरज़ू को नहीं पसंद था कि वो घर घर जाकर काम करे। बस अब तो दुआ है बाजी मेरी बच्ची की ऐसी अच्छी जगह शादी हो जहाँ इसे सुख ही सुख मिले, सदफ़ भराई हुई आवाज़ में बोली। तुम फिक्र क्यों करती हो, जितनी अच्छी ये है ये उतनी ही अच्छी जगह इसकी शादी भी होगी, सादिया सदफ़ को तसल्ली देते हुए बोली। हाँ हाँ, फिक्र क्यों करती हो सदफ़ मासी, शहज़ादा बयाने आएगा उसे। तन से बोलती हुई सहर वहीं आ गई। उसके ख़ास तौर पर लफ्ज़ मासी खींचने पर आरज़ू के माथे पर शिकने आ गई थीं। बुरी बात, ऐसे नहीं बोलते, साइका वहाँ आते हुए बेटी को टोकते हुए बोली। हालांकि उनको सदफ़ और उसकी बेटी एक आंख नहीं पाती थी, मगर जेठानी के सामने वो अच्छी बनते हुए बोली। वो चाहती थी कि सादिया सहर का हाथ शहाब के लिए मांग लें, मगर साइका अक्सर सहर की हरकतों पर भाभी के सामने शर्मिंदा होकर रह जाती थी। शहाब को रग़बत से मिठाई खाता देखकर सहर का दिल जल के खाक हो गया। क्या गिफ्ट लोगी पास होने पर? शहाब छत पर आरज़ू से बात करते हुए बोला। कुछ भी नहीं, वो शर्मीले लहजे में बोली। उसके इस तरह से बोलने पर वो फरीफ्ता हो गया। आगे क्या इरादा है आरज़ू तुम्हारा? वो पूछने लगा। मास्टर्स का इरादा है मेरा, वो इसे बताने लगी। अच्छा, और शादी का किससे इरादा है? वो शौक हुआ, मगर दूसरी जानिब खामोशी छा गई।
آرزو چپ کیوں ہو گئی ہو؟ شہاب آپ کو لگتا ہے ہماری شادی ممکن ہے؟ وہ آہستگی سے بولی۔ کیوں نہیں ممکن؟ شہاب اس کی بات پر بولا۔ آج دیکھا تھا آپ نے سحر کیسے امی کو ماسی کہہ کر ہماری اوقات بابر کروا رہی تھی۔ مانا ہم غریب ہیں پر مجھے سحر کی آنکھوں میں جو تصحیق نظر آتی ہے نا وہ بہت چبھتی ہے۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ یہ سب وہ اس لیے کرتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ ہم دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہتی ہے کہ میں اس کا ہو جاؤں، مگر یہ اس کی بہت بڑی بھول ہے۔ شہاب نے اگر کسی سے محبت کی ہے تو وہ آرزو ہے، اور آرزو کے سوا میری زندگی میں کوئی بھی نہیں ہے۔ وہ اٹل لہجے میں بولا۔ پیچھے کسی کی آہٹ محسوس کر کے شہاب پلٹا تو سحر کو کھڑا دیکھ کر اس کا خون کھول اٹھا۔ آرزو میں تم سے بعد میں بات کرتا ہوں، کہہ کر اس نے کال کاٹ دی۔ تم کو تمیز نہیں ہے دوسروں کی باتیں سنتی ہو؟ وہ غصے سے بولا۔ تم کو تمیز نہیں ماسی کی بیٹی سے عشق لڑاتے ہو؟ وہ اس کی بات کے جواب میں بولی، جس پر وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورنے لگا۔ ایسا کیا ہے اس میں جو تم یوں دیوانے ہو رہے ہو اس کے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے بولی۔ کیا میں حسین نہیں ہوں؟ وہ بے باکی سے اس کے نزدیک ہوتے ہوئے بولی۔ نہیں، تم حسین نہیں ہو، تم ایک بے شرم لڑکی ہو۔ چشم تصور میں شہاب کے آرزو کا شرمایا ہوا روپ آ گیا۔ اتنا خود کو کسی کے آگے عرضہ مت کرو، وہ تن سے بولتے ہوئے اسے پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے بڑھ گیا۔ تمہیں میرا ہونا پڑے گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ وہ سرخ ہوتی آنکھوں کے ساتھ اس کی پشت کو دیکھ کر بڑبڑائی۔ آرزو کا رشتہ آیا تھا جو صدف کو بھی بہت پسند تھا، لیکن شہاب کو پریشانی سے برا حال تھا۔ دوسری طرف کال پر روتی آرزو نے اسے بے چین کر دیا۔ آفس سے گھر آ کر آج شہاب نے ماں سے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ سعدیہ اس کے کمرے میں چائے لے کر آئیں تو اسے مناسب موقع ملا۔ امی، مجھے آپ سے بات کرنی ہے۔ ماں کا ہاتھ پکڑ کے بیڈ پر بٹھاتے ہوئے بولا۔ ہاں بولو۔ وہ ہمتن گوش ہوئیں۔ امی، میں آرزو سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ ہمت مجتمع کرتے ہوئے بولا، جس پر وہ بھڑک گئیں۔ تمہارا دماغ خراب ہے؟ آج تو بول دیا ہے، آج کے بعد یہ بات منہ سے نہیں نکالنا۔ ویسے بھی تمہارے بابا تمہاری سحر سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ماں کی بات پر وہ غصے سے اچھل پڑا۔ میں مر جاؤں گا مگر اس چڑیل سے شادی نہیں کروں گا۔ وہ آپے سے باہر ہوتے ہوئے بولا۔ تمیز سے رہو، سعدیہ درست لہجے میں بولی۔ امی، آپ جانتی نہیں سحر کس قدر بدتمیز اور بد اخلاق ہے۔ آپ کے سامنے وہ چچی سے کتنی بد لحاظ ہو جاتی ہے۔ سوچیں، شادی کے بعد وہ آپ سے اور بابا سے بھی ایسے زبان درازی کرے گی۔ وہ ماں سے بولا، جس پر وہ چپ کر گئیں۔ ویسے وہ سحر کی زبان درازی سے بہت خائف تھیں، بڑے چھوٹے کا اس میں احترام تک نہیں تھا۔ امی پلیز آپ بابا سے بات کریں نا۔ وہ ماں کو نرم پڑتا دیکھ کر ملتجئی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے، میں کر لوں گی تمہارے بابا سے بات، پر اس خوش فہمی میں مت رہنا کہ تمہاری شادی آرزو سے ہو جائے گی، وہ سختی سے بولیں۔ وہ بے بسی سے ماں کو دیکھ کر دروازہ کھول کے باہر آ گیا، جہاں دروازے سے سحر لگ کے کھڑی تھی۔ اس کو دیکھ کر اس کا پارا چڑھ گیا۔ کافی ڈھیٹ ہو، وہ درستگی سے بولتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ سحر بھی تیزی سے اس کے پیچھے آئی۔ کیا کسی نے تمیز نہیں سکھائی کہ کسی کے کمرے میں جب جایا جاتا ہے تو اجازت طلب کی جاتی ہے؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولا۔ مت کرو میرے ساتھ ایسا، مر جاؤں گی میں۔ وہ اس کی شرٹ کا کالر پکڑ کے روتے ہوئے بولی، جس پر وہ بوکھلا گیا۔ تم نے اجازت طلب کیوں نہیں کی میری زندگی میں داخل ہونے کی؟ وہ سختی سے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، تم سمجھتی کیوں نہیں میں انسان ہوں، کوئی کھلونا نہیں جس کو تم ضد کر کے مانگ لو گی۔ وہ بری طرح سے زچ ہوتے ہوئے بولا۔ کسی پر قابض نہیں ہوا جاتا، یہ دلوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ وہ نرمی سے اسے سمجھانے لگا۔ میں کچھ نہیں جانتی، میں بس اتنا جانتی ہوں کہ میں تم کو چاہتی ہوں۔ شہاب کو اس کی خود غرضی پر بے ساختہ غصہ آیا، دل چاہا اسے 2 تھپڑ لگائے۔ میں آرزو سے محبت کرتا ہوں، وہ ضبط کرتے ہوئے بولا۔ اس ماسی کی بیٹی میں ایسا کیا ہے؟ وہ حقارت سے بولی۔ آئندہ آرزو کے بارے میں اس طرح سے بات نہ کرنا، وہ درستگی سے بولا۔ تم جاؤ یہاں سے، وہ کمرے سے باہر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ میں مر جاؤں گی تمہارے بغیر، وہ اس کا ہاتھ تھام کے روتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے، مر جاؤ، وہ سرد نگاہوں سے اسے گھورتے ہوئے بولا۔ سحر اس کی بات پر خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر چپ چاپ کمرے سے باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد وہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، پھر کچھ سوچ کے آرزو کو کال کرنے لگا۔ ہیلو آرزو، کیا تم میرے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو؟ وہ اس کے کال اٹھاتے ہی بولا۔ کہاں چلنے کے لیے؟ دوسری جانب آرزو بوکھلاتے ہوئے بولی۔ ہم دونوں اپنا گھر چھوڑ کے چلتے ہیں۔ وہ بولا۔ آپ کا مطلب ہم گھر سے بھاگ جائیں؟ آرزو اس کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے حیرانگی سے بولی۔ ہاں، کیونکہ میری امی کسی صورت تم سے شادی پر راضی نہیں۔ دوسرا، مجھے سحر کے بڑھتے جنون سے خوف آ رہا ہے۔ شہاب اس کی بات پر بولا۔ نہیں، میں نہیں جا سکتی آپ کے ساتھ شہاب۔
امی کو جو مان ہے مجھ پر وہ میں کیسے توڑ دوں؟ وہ منع کرتے ہوئے بولی۔ ٹھیک ہے پھر بھول جاؤ مجھے، وہ اس کی بات پر قطعیت سے بولا، جس پر آرزو خاموش ہو گئی۔ آرزو کیا میرے بن رہ لوگی؟ شہاب اس کی خاموشی پر بولا۔ میں بھی نہیں رہ پاؤں گا، آرزو پلیز منع مت کرو، وہ اس کی خاموشی پر التجائی لہجے میں بولا۔ ٹھیک ہے شہاب، میں چل رہی ہوں۔ ٹھیک ہے، رات 1:30 بجے میں تمہارے گھر کی طرف جو روڈ ہے ادھر تمہارا انتظار کروں گا۔ کہنے کے بعد اس نے خدا حافظ کہہ کر کال بند کر دی۔ کاش امی آپ مان جاتی تو مجھے اتنا بڑا فیصلہ نہیں کرنا پڑتا، وہ اداسی سے بستر پر لیٹتے ہوئے سوچنے لگا۔ شہاب کو گھر چھوڑنے کا سوچ کے ہی دل پر بوجھ سا محسوس ہونے لگا تھا۔ ابھی اس نے آنکھیں بند ہی کی تھیں کہ شور کی آواز پر وہ گھبرا کے اٹھ بیٹھا۔ وہ باہر آیا تو سحر کے کمرے سے سائقہ چچی کے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ وہ گھبرا کے وہاں گیا، مگر سامنے کے منظر نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ سحر کی پنکھے سے لٹکتی لاش، اس کی کھلی آنکھیں، شہاب کو خود کو گھورتی محسوس ہو رہی تھیں۔ وہ خوفزدہ سا ہو کر سب کو روتا دیکھ رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سحر اپنی جان ہی لے لے گی۔ اسے اس کے جنون کی خبر تھی، مگر یہ خبر نہ تھی کہ وہ اپنی جان لے بیٹھے گی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اس نے خودکشی کیوں کی، مگر شہاب اور آرزو جانتے تھے اس خودکشی کے پیچھے اس کا وہ جنون تھا جو اس کی جان لے گیا۔ گھر میں سوگواریت کی کیفیت تھی۔ گھر کے در و دیوار سے ٹپکتی اداسی سے شہاب کو وحشت ہو رہی تھی۔ آج ان دونوں کو گھر سے چلے جانا تھا۔ وہ رات خاموشی سے اپنا بیگ اٹھائے وہاں پہنچ گیا اور آرزو کا انتظار کرنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اسے سیاہ چادر سے منہ چھپائے آرزو آتی نظر آئی۔ وہ اسے لے کر ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا، جہاں اس نے دوسرے شہر کی ٹکٹیں کرائی تھیں۔ وہاں اس کا دوست اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ وہاں پہنچ کر ان دونوں کا نکاح ہوا۔ نکاح کے بعد وہ دونوں وہاں سے نکل گئے اور دور دراز کے علاقے میں آ گئے، جہاں ان کو 2 کمروں کا چھوٹا سا گھر ملا جو گزارے لائق تھا۔ میں آج بہت خوش ہوں، وہ کمرے میں آتے ہوئے اس کے پاس بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ میں بھی بہت خوش ہوں، لگتا ہے برسوں کی مراد پوری ہو گئی، آرزو اس کی بات پر شرماتے ہوئے بولی، جس پر شہاب محبت سے مسکرا دیا۔ یہاں ان کو رہتے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے۔ اللہ اللہ کر کے شہاب کو نوکری ملی جس کی تنخواہ بہت کم تھی، مگر شہاب نے صبر شکر کر کے اس نوکری کو قبول کر لیا تھا۔ شام میں جب وہ آفس سے آیا تو اسے باورچی خانے میں آرزو چائے بناتی ہوئی نظر آئی۔ وہ اس کی جانب مسکراہٹ اچھالتے ہوئے کمرے میں آ گیا۔ ابھی وہ بیڈ پر بیٹھا موزے اتار رہا تھا کہ واش روم کا دروازہ کھلا، جہاں سے آرزو نکلتی نظر آئی تو وہ سٹپٹا کر رہ گیا۔ وہ گھبرا کے اٹھ کے باورچی خانے کی جانب بڑھا، مگر وہاں کوئی نہ تھا۔ وہ پریشان سا کمرے میں آ گیا، مگر آرزو سے کچھ نہیں بولا، مبادا وہ ڈر نہ جائے۔ اس رات اسے آفس کا کام کرتے ہوئے کافی دیر ہو گئی تھی۔ آرزو کب کی سو گئی تھی کہ اچانک باہر زور زور سے دروازے پر ہونے والی دستک پر اس کی نگاہ گھڑی پر گئی جو رات کے 2 بجا رہی تھی۔ اس وقت کون آ گیا؟ وہ باہر کی جانب چل دیا۔ دروازہ کھولتے ہی اسے محسوس ہوا کہ کوئی عورت ہے جو تیزی سے اس کے دروازہ کھولتے ہی گزری ہے۔ پتہ نہیں کون تھی۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا واپس کمرے کی جانب بڑھا، مگر کمرے کے بستر پر آرزو کو نہ پا کر وہ پریشان ہو گیا۔ وہ فکر مندی سے باہر آ کر برابر والے کمرے میں پھر باورچی خانے میں جھانکنے لگا۔ وہاں آرزو نہ تھی۔ وہ پریشان ہوتا ہوا واپس اپنے کمرے میں آیا تو اسے آرزو بیڈ پر سوتی نظر آئی اور یہ منظر دیکھ کر چکرا سا گیا۔ کتنی ہی دیر وہ سر پکڑ کر بیٹھا رہا۔ کافی دیر بعد وہ بیڈ پر لیٹ کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن شام آفس سے واپسی پر وہ آرزو کے لیے گجرے لیتے ہوئے آیا تو بیڈ روم میں داخل ہوتے ہی بیڈ پر سجی سنوری بیٹھی آرزو کو محبت پاش نظروں سے دیکھنے لگا۔ کیا بات ہے، آج تو بہت خوبصورت لگ رہی ہو، وہ اسے آنکھوں میں سموتے ہوئے بولا تو اس کی تعریف پر وہ شرما سی گئی۔ تمہارے لیے گجرے لایا ہوں، وہ اسے گجرے دکھاتے ہوئے بولا۔ پہنا دیں، وہ اپنی کلائی آگے کرتے ہوئے بولی۔ اس سے پہلے کہ وہ گجرے پہناتا، کھٹکے کی آواز پر وہ چونک کے پلٹا۔ آرزو کو کمرے میں آتا دیکھ کر وہ اچھل گیا اور بیڈ کی طرف دیکھنے لگا جہاں اب کوئی بھی نہ تھا۔ آرزو، تم تو ابھی یہاں تھی، وہ خوف سے ہکلاتے ہوئے بولا۔ نہیں تو، میں تو باورچی خانے میں تھی، اس کی بات پر آرزو بولی۔ وہ نہ سمجھ میں آنے والی کیفیت میں گرفتار تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اس نے دبل لفظوں میں آرزو سے پوچھا بھی کہ کیا اسے یہاں گھر میں کچھ محسوس ہوتا ہے، مگر آرزو نے کہا کہ اسے تو یہاں بہت مزہ آتا ہے، اور شہاب دیکھ رہا تھا جتنا وہ اس گھر میں بے سکون تھا، آرزو اتنی ہی اس گھر میں خوش و خرم تھی۔ اس کے چہرے سے چھلکتی طمانیت دیکھ کر شہاب کو حیرت ہوتی تھی کہ اسے وہ سب کیوں محسوس نہیں ہوتا۔ ویکینڈ تھا، وہ دونوں رات گئے تک مووی دیکھتے رہے کہ اچانک بجلی چلی گئی۔ اف، کیا مشکل ہے، اتنا زبردست سین تھا، اس بجلی کو بھی ابھی جانا تھا، شہاب بجلی کو کوستے ہوئے بولا۔ آرزو، باورچی خانے سے موم بتی لے آؤ،
وہ آرزو سے بولا، جی لاتی ہوں۔ تھوڑی دیر بعد آرزو موم بتی لے آئی۔ شہاب ایک بات پوچھوں؟ آرزو اس کے پاس بیٹھی آہستگی سے بولی۔ ہاں پوچھو۔ آپ کو مجھ سے کتنی محبت ہے؟ آرزو کے سوال پر شہاب کو بے ساختہ ہنسی آ گئی۔ تم سے کس نے کہا کہ مجھے تم سے محبت ہے؟ وہ اسے چڑھاتے ہوئے بولا۔ بتائیں نا۔ وہ پیار بھرے لہجے میں بولی۔ تم سے محبت مجھے کتنی ہے یہ تو تمہیں بھی اندازہ نہیں۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑتے ہوئے نرمی سے بولتے ہوئے موم بتی کی روشنی میں اس کے حسین چہرے کی جانب دیکھنے لگا، مگر وہاں تو کوئی مکروہ چہرے کی عورت بیٹھی تھی۔ شہاب نے وحشت زدہ ہو کر اس عورت کو زور سے دھکا دیا کہ اچانک بجلی آ گئی۔ آرزو بیڈ سے گری ہوئی حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب آپ کو؟ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ اسے کندھے سے پکڑ کے جھنجھوڑتے ہوئے بولی۔ نہیں تم نہیں تھی، یہاں کوئی اور تھا۔ وہ اس سے خوف سے کانپتے ہوئے بولا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ایسا ہوتا تو مجھے بھی تو محسوس ہوتا، وہ اسے یقین دلاتے ہوئے بولی۔ شہاب اپنے دونوں ہاتھوں سے سر تھام کے بیٹھ گیا۔ جو کچھ ہو رہا تھا اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ شہاب کی صحت دن بدن خراب رہنے لگی تھی۔ وہ گھر آنے کے نام پر ہی اندر تک سہم سا جاتا تھا۔ پھر کافی دنوں تک سکون رہا۔ شہاب نے بھی سکون کا سانس لیا۔ آج اتوار کا دن تھا۔ وہ آرزو کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا کہ اس کے دوست کی کال آ گئی جو اسے اپنی طرف کسی کام سے بلا رہا تھا۔ وہ آرزو کو بتا کر اس کی طرف چلا گیا۔ واپس آتے آتے مغرب ہو گئی۔ گھر میں وہ داخل ہوا تو گھر میں چھوٹے سے آنگن میں لگے درخت کو وہ چونک کر دیکھنے لگا، مگر جب وہ اس درخت کے قریب گیا تو دہشت سے اس کے حلق سے چیخیں نکل گئیں، کیونکہ درخت پر وہاں آرزو کی لاش لٹکی تھی، بالکل ویسے جیسے کچھ وقت پہلے سحر کی لاش پنکھے سے لٹکی ہوئی تھی۔ نہیں نہیں، تم مجھے چھوڑ کے نہیں جا سکتی۔ وہ اس کی ٹانگوں سے لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کے رو دیا۔ کتنی ہی دیر تک وہ روتا رہا۔ شہاب کیا ہو گیا ہے؟ پیچھے سے آتی آرزو اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی تو وہ آنکھیں پھاڑے درخت کی جانب دیکھنے لگا جہاں اب کچھ بھی نہیں تھا۔ تم زندہ ہو؟ وہ خوف کی زیادتی سے اٹکتے ہوئے بولا۔ آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی، وہ فکر مندی سے بولی۔ تم اب کچھ مت بولنا، ہم بس آج رات یہاں سے نکل رہے ہیں، وہ اس سے بولا اور کچھ فیصلہ کرتے ہوئے گھر سے نکل گیا۔ وہ ریلوے اسٹیشن کی جانب بڑھ گیا۔ وہاں سے اس نے اپنے شہر کی ٹکٹیں لیں اور گھر واپس آ گیا۔ ہم رات تک نکل رہے ہیں آرزو، وہ کمرے میں آتے ہوئے آرزو سے بولا جو کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ بس تیاری شروع کر دو نکلنے کی، وہ اس سے عجلت میں بولتے ہوئے خود بھی الماری کھول کے کپڑے بیگ میں ڈالنے لگا۔ ہم کہاں جائیں گے؟ آرزو بے چینی سے بولی۔ ہم واپس گھر جائیں گے، ہم اپنے اپنے گھر والوں سے معافی مانگ لیں گے، یہاں اس گھر میں کچھ ہے گڑبڑ، وہ بولا، اور وہ نمبر جو اس نے یہاں آ کر بند کر دیا تھا تاکہ گھر والے اس سے رابطہ نہ کر سکیں، اس نے وہ سم سیل میں لگا کر نمبر آن کر لیا۔ نمبر آن کرتے ہی آرزو کے بے تحاشا پیغامات آنے لگے۔ وہ حیرانگی سے ان پیغامات کو پڑھنے لگا۔ مجھے معاف کر دینا شہاب، میں نہیں آ سکتی، میں اپنی ماں کا مان نہیں توڑ سکتی۔ وہ میسج پڑھ کے چکرا گیا۔ تم کہاں چلے گئے؟ تمہاری امی تمہاری جدائی میں بہت بیمار ہو گئی ہیں۔ شہاب واپس آ جاؤ، آنٹی راضی ہیں ہم دونوں کی شادی پر، خدا را جہاں بھی ہو واپس آ جاؤ۔ اور اسی طرح کے آرزو کے یکے بعد دیگرے پیغامات تھے۔ اسے لگا پورا کمرہ گول گول گھوم رہا ہے۔ پھر 2 ماہ سے وہ کس کے ساتھ رہ رہا تھا؟ ڈرتے ڈرتے اس نے گردن گھمائی۔ وہ ہنوز کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کہا تھا نا تمہارا پیچھا نہیں چھوڑوں گی۔ صحت کی آواز کمرے میں گونجی تو اس کے پورے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ تم کیا سمجھے تھے میں یوں آسانی سے تم کو چھوڑ دوں گی؟ 2 ماہ سے تمہارے ساتھ آرزو کے روپ میں رہ رہی تھی۔ اس کی بات پر شہاب کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ وہ مدد طلب نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مجھے جانے دو، شہاب کے منہ سے بمشکل آواز نکلی۔ کیسے جانے دوں؟ کیسے جانے دوں میں تم کو؟ تم تو میری محبت ہو، آرزو کے روپ میں تو میں کب سے تمہارے ساتھ ہوں، اور اس رات تم نادان کیا سمجھے وہ تمہارے ساتھ آنے والی لڑکی آرزو ہے؟ سحر اسے دیکھ کر ہنستے ہوئے بولی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنی جان لے لی، اب تم یہاں سے مر کے ہی جا سکتے ہو، وہ اسے شعلہ باز نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی۔ شہاب کو اس وقت اپنی موت صاف نظر آ رہی تھی، مگر اس کے دماغ میں جھماکا ہوا اور اس وقت اسے یہاں سے بچ کے نکلنے کی ایک آخری ترکیب نظر آئی تو وہ اچانک زور زور سے آنکھیں بند کر کے آیت الکرسی پڑھنے لگا، جس پر سامنے کھڑی سحر آرزو کی شکل میں آ گئی۔ کیا ہو گیا ہے شہاب؟ چلیں دیر ہو رہی ہے۔ مگر وہ مزید اس کے فریب میں نہیں آ سکتا تھا۔ بہت تگ و دو کے بعد وہ ادھر سے جان بچا کے نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ 2 ماہ تک ایک گھر میں ایک روح کے ساتھ رہتا رہا ہے۔ گھر پہنچا تو سعدیہ اسے خود سے لپٹا کر بے تحاشا روئیں۔ ایسی بھی کیا ناراضگی تھی کہ گھر چھوڑ کر چلے گئے تم؟ میں نے صدف سے بات بھی کر لی ہے آرزو کے لیے، مگر تم تو ایسے گئے۔
وہ پھوٹ پھوٹ کے رو دیں۔ اب کہیں نہیں جاؤں گا، مجھے معاف کر دیں۔ وہ بھی ماں کے گلے لگ کے رو دیا۔ آج شہاب اور آرزو کی شادی کو 10 سال بیت گئے ہیں۔ ان کے 2 بچے بھی ہیں۔ شادی کے اوائل دنوں میں شہاب بہت خوفزدہ رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ یہ آرزو نہیں جیسے سحر ہو، مگر پھر آہستہ آہستہ اس کا خوف نکلتا چلا گیا۔ مگر اتنے سال بیت جانے کے باوجود وہ اس گھر میں گزارے ان 2 ماہ کو جب جب سوچتا ہے تو اس کی روح کانپ اٹھتی ہے۔